करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें, आमीन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। आज की पहली स्टोरी हमारे साथ शेयर की है शाम ने, जो कि नॉर्थ इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। शाम कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में कुछ पुराने खंडरात हैं जिस गांव में वो रहते हैं। उन्होंने अपने गांव का नेम मेंशन नहीं किया। कुछ लोग पूछते हैं कि देव सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो जितनी मुझे स्टोरी सेंड करते हैं मैं उतनी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। शाम कहते हैं कि ये जो स्टोरी है ये हकीकत पे मबनी है और बहुत खौफनाक वाक़या है जो उन्होंने हमारे साथ शेयर करना है। शाम कहते हैं कि उन खंडरात में बहुत कदीम दौरों में पहले मुगलिया दौर के बादशाह रहा करते थे और उनकी मतलब जो कुछ भी था वो सारा वहीं रहा करते थे। वहाँ पे बाकायदा उनकी एक रियासत हुआ करती थी। उन बादशाहों के साथ जिस तरह वो लोग फौत होते गए, मरते गए, उनके वो जो घर थे वो सब कुछ ख़त्म होता गया। पुराने ज़माने में उधर ये बात मशहूर थी कि उस बादशाह की एक बीवी थी जो कि मर चुकी थी और उसको उस बादशाह के पहले बेटे ने कत्ल कर दिया था और बादशाह को इस चीज़ की खबर नहीं थी। उसको कत्ल करके उसने उन्हीं खंडरात के नीचे एक तहखाना बना हुआ था और उस तहखाने में जाकर उसकी लाश को फेंक दिया। कई ज़माने गुजर गए और वहाँ पे कोई भी नहीं गया। मशहूर है कि उस औरत की लाश आज तक वहाँ पे भटकती है, लोग उसको आंखों से देखते हैं। वो कहते हैं इस तरह लोगों का ये मानना है, कई लोगों ने इस तरह उसको देखा है कि चांद की कुछ मखसूस तारीखें होती हैं जिन पे चांद बहुत अपने अरूज पे होता है। उन तारीखों में क्या देखते हैं लोग, जब चांदनी बहुत तेज़ होती है तो उन खंडरात के अंदर एक बूढ़ी औरत बाल खोले बैठे कंघी कर रही होती है। उसकी जो कि जहाँ से लोग गुज़रते हैं उस रास्ते की तरफ कमर होती है और जो वहाँ से गुज़रता है वो उसको देखे बिना ही उसका नाम लेकर अपनी तरफ मुतवज्जा करती है और जो उसको देख लेता है फिर वो ज़िंदा नहीं बचता और वो उसको जान से मार देती है। लेकिन उसका जो नज़र आने का दिन है वो चांद की शुरू की तारीखें हैं, वो भी रात के टाइम। वो एक बूढ़ी औरत है और लोगों को तंग नहीं करती। जो उन खंडरात के अंदर जाता है उसको वो ज़िंदा नहीं छोड़ती। एक दफ़ा शाम कहते हैं इस तरह हुआ कि उन खंडरात के नीचे मशहूर है कि कुछ ख़जाना भी दफन है। लोग बहुत लालची हैं। एक दफ़ा काफ़ी अर्सा पहले की बात है, एक शख्स ने लालच में आकर उस तहखाने का रुख किया। वो जान से तो बच गया लेकिन उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका था। जैसे ही वो उस तहखाने के अंदर गया तो वो भागता हुआ जब बाहर आया तो वो पागल हो चुका था। उससे जब कुछ मालूम किया तो यही कहता था वो बूढ़ी औरत मुझे जान से मार देगी। उसका चेहरा नहायत बदसूरत और जला हुआ है। बस इतनी ही बात करते हैं। शाम कहते हैं कि एक दफ़ा रात के टाइम हम दो दोस्त थे, हम लोग शहर से वापस आ रहे थे तो मेरा वहाँ से गुज़रना हुआ हम लोगों का। तो हम क्या देखते हैं कि हमें अजीब सी वहाँ पे हलचल महसूस हुई। उन खंडरात के अंदर चांद की शुरू की तारीखें थीं और हमें अचानक से हमारा नाम लेकर किसी ने पुकारा। हमने इधर उधर से देखा तो कोई नहीं था और आवाज़ भी किसी औरत की थी। हम लोग समझ चुके थे कि ये वही औरत है जो हमें तंग कर रही है। जैसे ही हम उन खंडरात के करीब पहुंचे तो हमने अपनी आंखों से देखा एक बूढ़ी औरत जिसके बाल इंतहाई लंबे और जितने लंबे हैं उतने ही सफ़ेद हैं और उसकी हमारी तरफ कमर है और वो अपने बालों में कंघी फेर रही है। कंघी फेरते हुए उसने हमसे कहा कि आ गए हो, अब अगर आ ही गए हो तो अंदर भी आ जाओ। हमने ये सुनना ही था कि हम लोग वहाँ से भाग गए। एक दफ़ा हम लोगों के इलाके में एक बच्चा था जिसकी उम्र 15 से 16 साल थी। वो उन खंडरात के पास दिन के टाइम कहीं खेल रहा था। वैसे तो उधर कोई नहीं जाता, कई बच्चे खेलते हुए उधर चले गए तो वो कहता है मैं क्या देखता हूँ कि एक बूढ़ी ज़ईफ़ औरत जो कि मुझे अपनी तरफ बुला रही है। मैं जैसे ही उसके करीब गया उसका चेहरा नहायत बदसूरत और पुराने ज़माने का जला हुआ चेहरा था। उसके हाथों में कुछ पुराने ज़माने की चीज़ें थीं।
اور وہ عورت مجھے اپنے قریب بلا کر کہہ رہی تھی کہ ادھر آؤ، میرا کام کر دو۔ میں جیسے ہی اس کے قریب گیا تو مجھے یوں لگا جیسے وہ میرا گلا دبا دے گی، اور میں وہاں سے بھاگ گیا۔ ہم لوگوں نے وہ جو علاقہ ہے اس علاقے کے قریب جانے کے لیے سارے راستے بند کر دیے ہیں۔ چاروں طرف سے اس کھنڈرات کو سڑک لگتی ہے، جو ہم نے اس کے آگے ایک بورڈ لگا دیا ہے اور وہاں پہ لکھ دیا ہے کہ کوئی بھی مسافر حضرات جو کہ دوسرے گاؤں سے آئیں تو ان کھنڈرات کے پاس بالکل بھی نہ جائیں۔ وہ چڑیل لوگوں کو اپنا آپ دکھاتی ہے اور متوجہ کرتی ہے، اور چاند کی جب شروع کی تاریخیں ہوتی ہیں تو وہ باقاعدہ ان کھنڈرات کے باہر بھی گھومتی ہے اور لوگوں کو نظر آتی ہے۔ وہ جس شخص کا دماغی توازن خراب ہوا تھا وہ یہی بار بار کہتا تھا کہ وہ بوڑھی عورت مجھے مار دے گی۔ وہ کہتا ہے کہ جب وہ ان کھنڈرات کے نیچے گیا تو نیچے بہت ہیرے جواہرات تھے۔ یہ بات کہتے ہی وہ چیخیں مارنے لگ جاتا ہے۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ کچھ عامل حضرات آئے اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ نیچے سے دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور کس طرح لوگوں کو تنگ کرتی ہے، اور اس کو قید کرنا ہم لوگوں کا حق بنتا ہے کیونکہ یہ لوگوں کو جان سے مار دے گی۔ جیسے ہی وہ لوگ نیچے گئے تو وہ وہاں سے چیخیں مارتے ہوئے بھاگ کر آ گئے۔ انہوں نے بتایا جب ہم لوگ نیچے گئے تو ان تہہ خانوں کے اندر بہت زیادہ پانی اکٹھا ہوا تھا اور اندر پرانے زمانے کی جیلیں بنی ہوئی ہیں۔ جیسے ہی ہم اس پانی سے گزرتے ہوئے آگے جا رہے تھے تو ایک جیل کے اندر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، یعنی کہ وہی عورت، اور وہ ہر ٹائم اپنے بال سنوارتی رہتی ہے۔ اس نے پرانے زمانے کی ساڑی پہنی ہوتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی مغلیہ دور کے بادشاہ کی بیوی ہو۔ اس کا حلیہ ابھی بھی ویسا ہے، لیکن اس کا جو چہرہ ہے وہ نہایت بدصورت اور خوفناک ہے۔ وہ عامل باہر آ گئے چیخیں مارتے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی چیز ہے یہ بہت سخت ہے اور اس کو قید کرنا ہم لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں نے اس کھنڈرات کی طرف آنے والے سارے راستوں کے آگے وہ بورڈ لگا دیا ہے، وہ بھی اس لیے کہ اگر کوئی مسافر ادھر اترے تو اس کو پتہ ہو کہ یہ جگہ خطرناک ہے اور ادھر نہیں جانا۔ یہ سٹوری تھی شام کی جو انہوں نے نارتھ انڈیا سے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ شکریہ شام۔ اور بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے عقیل نے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ایک فرینڈ ہیں جو کہ مصر میں رہتے ہیں اور ان کا کافی ادھر آنا جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مصر کے کچھ شکاری علاقے ہیں جو کہ انتہائی بیابان اور سنسان ہیں۔ ان علاقوں میں ایک ایسی مخلوق پائی جاتی ہے جو کہ نہایت خوفناک ہے۔ وہ بہت کم لوگوں کو نظر آتی ہے لیکن وہ اپنے ہونے کا پورا احساس دلاتی ہے۔ جو کوئی ان علاقوں میں شکار کے لیے جاتا ہے وہ ان لوگوں کو نظر آتی ہے۔ ایک دفعہ عقیل بتاتے ہیں کہ ان کے ایک فرینڈ تھے جنہوں نے یہ سٹوری ان کو بتائی ہے۔ ان کے کچھ جاننے والے اس علاقے میں شکار کے لیے چلے گئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت خوبصورت ہرن اس علاقے میں پھر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو مارتے ہیں اور اس کا شکار کرتے ہیں۔ آج تو جاتے ساتھ ہی ہمیں شکار مل گیا ہے۔ جیسے انہوں نے اس ہرن کی طرف اپنا نشانہ باندھا تو وہ ہرن آگے بھاگنے لگ گیا اور بھاگتے بھاگتے ان کو اپنے ساتھ ایک جنگل کی طرف لے گیا۔ وہ جیسے آگے گئے تو وہ ہرن ادھر جا کر غائب ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں، عقیل بتاتے ہیں کہ ان کے فرینڈ نے بتایا کہ وہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ساتھ بھاگ رہا ہے، کوئی چل رہا ہے، اور اچانک سے یوں محسوس ہوا کہ جیسے نیچے ہمارے پیروں کے نیچے خون کے قطرے ہیں۔ ہم لوگ ڈر گئے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ جو بھی لوگ اس علاقے کی طرف جاتے ہیں وہ لوگ اس انجانی مخلوق کے احساس کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ ان کی چیزوں کو بھی اٹھا لیتی ہیں اور ان کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں، اس لیے اس علاقے کی طرف اب کوئی بھی نہیں جاتا۔ یہ ایک شارٹ سا واقعہ تھا جو عقیل نے ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ شکریہ عقیل۔ اور بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے رباب نے، جو کہ ہارون آباد سے تعلق رکھتی ہیں۔ رباب بتاتی ہیں کہ ہارون آباد میں، جو کہ انڈیا کا بارڈر کافی قریب ہے، تو وہاں پہ کرسچین اور ہندو کمیونٹی بہت زیادہ رہتے ہیں۔ کرسچین اور ہندوؤں کے وہاں پہ جو قبرستان ہیں، شمشان گھاٹ ہیں، وہ اکٹھے ہیں۔ کچھ لوگ تو جو انڈین وہاں رہتے ہیں وہ لوگ آگ وغیرہ لگاتے ہیں اپنے مردوں کو، اور کچھ لوگ دفنا دیتے ہیں۔ جو دفناتے ہیں ان کی جو قبریں ہیں وہ کرسچنز کے ساتھ ہی بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ہندو اور کرسچنز کا قبرستان اکٹھا ہے۔
رباب کہتی ہیں کہ وہاں پہ ایک واقعہ منسلک ہے. وہاں پہ اس طرح ہوتا ہے کہ رات کے ٹائم ان قبرستان کے پاس ان قبروں کے اوپر کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا جاتا ہے. وہ بچے کہاں سے آتے ہیں؟ وہ رات کے ٹائم ہی آتے ہیں اور کافی شور مچاتے ہیں اور وہ ان قبروں کے اوپر کھیلتے ہیں. رباب کہتی ہیں کہ وہاں پہ مختلف کہانیاں اور قصے ان قبرستان کے ساتھ منسلک ہیں. وہاں پہ اب ہندو اور کرسچن لوگ اپنے مردوں کو نہیں دفناتے. اب انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ جگہ کافی ہانٹڈ ہو چکی ہے. اگر دن کے ٹائم بھی کوئی ادھر سے جائے تو وہ بچے واضح شرارت کرتے ہیں، کسی کو پتھر مار دیتے ہیں اور پتھر ایسی جگہ پہ مار دیتے ہیں کہ جہاں سے انسان کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک دفعہ رباب کہتی ہیں کہ ان کی جو کام والی ہیں وہ کرسچین ہیں، وہ ان کے گھر آئیں. انہوں نے بتایا کہ اس قبرستان میں میرا خامد رات کے ٹائم کسی کام کے لیے گیا. جیسے وہ ادھر گیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اچانک سے کچھ قبروں کے اوپر بچے نمودار ہوئے ہیں اور وہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں. میرا خامد ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کے قریب گیا. ان سے کہا کہ آپ لوگ کون ہو اور اتنی رات کو کہاں سے آئے ہو؟ جب بچوں نے اس کی طرف منہ کیا تو ان کی آنکھیں کسی آگ کے انگارے کی طرح جل رہی تھیں. وہ وہاں سے بھاگ گیا. اس طرح کے کئی واقعات رباب کہتی ہیں کہ وہ کام والی بتاتی ہے جو کہ پیش آتے ہیں. اس لیے ہم نے اس جگہ کو لیو کر دیا ہے کیونکہ وہاں پہ اگر وہ لوگ اپنے مردوں کو دفنائیں گے تو پھر ادھر پلٹ کے جا نہیں سکیں گے کیونکہ وہ بچے اس قبرستان کی طرف کسی کو بھی آنے نہیں دیتے. وہ جگہ ہانٹڈ ہو چکی ہے. وہ جگہ پہلے اس طرح نہیں تھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مشہور ہے اس شمشان گھاٹ کی مٹی کو ہی اگر اٹھا لے اور اٹھا کر اپنے گھر میں بھی لے آئے تو جنات اس گھر میں بھی آ جاتے ہیں. ایک ہندو تھا، اس نے اس مٹی کو اٹھایا اور اٹھا کر کسی بھی کام کے لیے وہ اپنے گھر لے آیا. جیسے ہی وہ اپنے گھر اس مٹی کو لے آیا تو اس کے گھر میں عجیب و غریب جنات کا بسیرا ہو گیا جو کہ پہلے نہیں تھا اور وہ جنات اس کو نظر آتے تھے. اس طرح کر کے بہت سے واقعات ہیں. رباب کہتی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو ان کی کام والی نے ان کے ساتھ شیئر کیے ہیں. یہ سٹوری تھی رباب کی جو کہ انہوں نے ہارون آباد سے شیئر کی. تو لسنرز، ہمارے بھی کچھ جاننے والے ہارون آباد میں رہتے ہیں. ادھر بالکل کرسچین اور جو کہ ہندو کمیونٹی بہت زیادہ ہے، وہ لوگ اکٹھے رہتے ہیں. ان کے علاقہ جو کہ مسلم آبادی سے ذرا ہٹ کے ہیں، وہاں پہ زیادہ تر وہی لوگ ہیں. اور ایسے قبرستان کے بارے میں نے بھی سنا ہوا ہے. بالکل یہ بات سچ ہے رباب کی. اور لسنرز، یہ تھیں کچھ آج کی سٹوریز. آپ لوگوں کو کیسی لگیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. اور آج کی اچھی بات یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے غریبوں کی مدد کریں. اور جو کہ آپ کے خاندان میں بھی اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں تو ان کی بھی مدد کریں. کسی کو بھی ہاتھ پھیلانے کا موقع نہ دیں. ایسے لوگوں کی خود ہیلپ کیا کریں. یہ میرا اچھا میسیج تھا اپنے سننے والوں کے لیے. اور اگر آپ کو میرے چینل کی سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.